बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हम गुफ्तगू कर रहे हैं अल्लाह ने मोमिनों से जो तिजारत की है वो तिजारत कितनी शानदार है और इस तिजारत के अंदर नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान का इम्कान ही कोई नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम दोबारा गुफ्तगू को लेकर चलते हैं मिस्टर हुज़ैफ़ा शब्बीर साहिब के जानिब, बात करते हैं सूरह तौबा की आयत को थोड़ा सा आगे लेके चलें। 111 नंबर को अल्लाह फरमाता है युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून। अल्लाह फरमाता है कि ये वो लोग जिनसे मैंने तिजारत की और इनको इस तिजारत के बदले जन्नत अता की, उनकी शान ये है ये अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और जिहाद करते हुए या ये दुश्मन को ज़ेर कर देते हैं या उस कोशिश के अंदर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और हुज़ैफ़ा भाई की बात जहाँ रुकी थी वो ग़ज़वात का जिक्र कर रहे थे, सहाबा का जिक्र कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस आयत के तनाजुर में दोबारा से अपनी गुफ्तगू को जारी रखिए। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहिब। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें तिजारत की ऑफ़र कर रहे हैं, बेशक वो ऐसी तिजारत है जिसमें ज़र्रा बराबर भी नुकसान का शाइबा तक नहीं है। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तिजारत की। और बतौर मिसाल मैं आपको सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ज़िंदगी के हवाले से अर्ज़ कर रहा था कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर, जब वो ग़ज़वा जिसको ज़ुल उशरा भी कहा जाता है, तंगी का बहुत ही ज़्यादा वहाँ माली तंगी थी, वसाइल की कमी थी, तो उस मौका पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के जो असहाब थे, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च किया, उसकी मिसाल हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वो किस तरह कि आका अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक का ऐलान फरमाया और फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे पास मौजूद है वो ले आओ घर से। तो हर सहाबी ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो जो उसको मुयस्सर था वो लेकर आए। लेकिन उनमें कुछ सहाबा ऐसे भी थे कि जिन्होंने खर्च करने की इंतहा कर दी, कि जिनमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि ये वो मौका है कि जब मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सबकत हासिल कर लूँगा, तो वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मौका पर अपने घर से सामान लेकर आए ताकि वो ग़ज़वे के लिए इस्तेमाल हो सके। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए उमर, अपने घर के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना मैं लेकर आया हूँ इतना ही अपने घर के लिए छोड़ कर आया हूँ। लेकिन यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खर्च करने का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि वो जिहाद करते हैं अपने मालों से। वो किस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत थी कि आप अपने घर का सारा सामान जो कुछ भी मुयस्सर था, इवन कि अगर कोई सुई भी घर में पड़ी हुई थी तो वो भी उठाकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबू बकर, घर के लिए भी कुछ छोड़ कर आए हो? अल्लाह। तो उन्होंने क्या ही कमाल जुमला कहा कि जिसको सुनकर हमारी रूह एक ताज़ा हो जाती है, कि हमारे ईमान मजबूत हो जाते हैं, कि वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर आया हूँ। तो ये उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ तिजारत थी। फिर इसका सिला उन्हें क्या मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर फिर इरशाद फरमाते हैं कि जिस कदर अबू बकर ने मेरा साथ दिया है, हर मुश्किल हालात में, हर मुश्किल घड़ी में, हमेशा जब भी मैंने देखा है तो अबू बकर सिद्दीक़ मेरे हमरा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यारे गार की निस्बत से कुरान मजीद में उनका जिक्र क़यामत तक के लिए अमर कर दिया है। और फिर आप ये देखें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि वो जो एक चरवाहे थे, ऊंट चरवाने वाले थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब रस्ते पर आए और उन्होंने अल्लाह के साथ तिजारत की, अपना सब कुछ तन मन और धन अल्लाह के राह में निछावर कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या उनको, जो कुरान मजीद में फरमाया ना कि जो मेरी राह में आ जाता है हम उसको ज़मीन पर हुकूमत और इस्तिकामत अता फरमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो गवर्नमेंट थी 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर फैला दी, और ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सूरज गरूब नहीं होता। और आज वेस्टर्न कहने पर मजबूर है कि अगर एक और उमर आ जाते तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाता।
تو اس طرح کے بے شمار ایسے نمونے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے ایک دفعہ انویسٹ کیا تھا. آج بھی سعودیہ میں جا کر دیکھیں, حجاز میں, کہ آج بھی ان کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے, اور جو تخمینہ لگایا گیا ہے 52 ارب کے حساب ریال جو ہے وہ تخمینہ لگاتے ہیں کہ ان کی اس وقت تک جو دولت موجود ہے وہ اللہ رب العزت نے فراوانی عطا کی ہے. یہ ان کی اللہ رب العزت کی راہ میں کنٹریبیوشن تھی. اب یہاں پر میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ جب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا ہے, تو جب بھی ہم لفظ جہاد کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو ویسٹرن سوسائٹی ہے اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں ان کی فکر میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے, وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب بھی جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سلسلے میں جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ اسلحے کے زور پر دوسروں کے ساتھ جنگ کرنا, جو کہ حقیقت میں جو اصل اسلام کا تصور جہاد ہے اس کے بالکل ایک جزو ہے. اب یہاں ہم جان لیں کہ جو اسلام کا تصور جہاد ہے وہ کیا ہے. جہاد کا جو مطلب ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا, مشقت کرنا, اپنی تمام توانائیاں خرچ کر دینا. کس چیز کے لیے؟ دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے, علم اسلام کی سربلندی کے لیے, اور اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے ساتھ ساتھ مہذب, پرامن, باوقار اور باصلاحیت معاشرے کے قیام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دینے کا نام جہاد ہے. بے شک. اور اس کی پھر آگے بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں جن میں جہاد بالمال ہے, جہاد بالعلم ہے, جہاد بالعمل ہے, جہاد بالنفس ہے, بے شک, اور جہاد بالسیف ہے. کہ جہاد بالمال سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو رزق دیا ہے اس کو جی بالکل قبلہ, آپ کی بات ناظرین تک پہنچ گئی اور آپ کا یہ پیغام بھی آ گیا کہ یہاں پر جہاد سے کیا کیا چیزیں مراد ہو سکتی ہیں اور اللہ کی راہ کے اندر کس طرح ان کوششوں کو لانا اس آیت کا مصداق ہے. مولانا عادل خان صاحب دوبارہ آپ کی جانب بڑھتا ہوں. آپ بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مومنوں سے جو سودا کیا, ایک چیز مومنوں سے ان کا مال خریدا اور دوسرے نمبر پہ ان کی جان خریدی. مال خریدنے کے حوالے سے تو آپ نے بات کی, میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ نے مومنوں سے جو اس کی جان خریدی ہے, یہ جان خریدنے کا معنی کیا ہے؟ بندے نے یہ جان اللہ کو کس طرح دینی ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں پہلے بھی گفتگو کر رہا تھا مال کے حوالے سے, وہاں پر ایک بات رہ گئی, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بتا دوں کہ جو یہ تجارت مال کے ذریعے کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ساتھ تجارت کرنے کا حکم دیا ہے لوگوں کا, ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان کے اوپر بلیو کرتا ہے تجارت میں, لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ وہ تجارت پہ بلیو نہیں کرتا, اس لیے اس کی اللہ کی ذات کی طرف تجارت بہت کم ہے, بہت کم ہے. اور جب کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں خود فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا دے. سبحان اللہ. تو جو قرض حسنا اللہ کو دے گا, اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مومن اس کی صرف ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جنت عطا فرما. بے شک. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مال اور جان میرے حکم کے تابع کر دے اس کو اس کا انعام جو ہے وہ ہم جنت عطا کرتے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ, اس آیت میں آگے جا کر فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, اور خوشخبری ہے, خوش ہو جاؤ کہ یہ کتنی خوبصورت بیع کی ہے, کتنی خوبصورت تجارت کی ہے. بے شک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تجارت ہے نا جو تم میری راہ میں خرچ کر دیتے ہو وذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی. سبحان اللہ. اب آ جاتے ہیں اس
جان کی طرف جی۔ کہ جان کا جو ہے نا وہ کیسے تجارت ہے. ویسے تو ابھی مفتی صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت ہے، یہ جان بھی اور مال بھی، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں سے خرید رہا ہے جنت کے سبحان بدلے اللہ۔ میں. یہ بہت بڑی سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اگر انسان اس چیز کو سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا کی ہے کہ اپنی ہی دی ہوئی نعمتوں کو مجھ سے جنت کے بدلے میں خرید رہا سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت بات. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ جو جان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، یہ جان کے ساتھ آپ نے خرچ کرنا جان کو، اور یہ جو جان استعمال کرنی ہے، یہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس جان کا حق کیا ہے، بے شک۔ اس جان کے اوپر فریضہ کیا ہے. اس جان کے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو فرمایا کہ تمہاری جو ہے نا، جو آنے کا مقصد ہے دنیا میں، وہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن اور انس کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت میں اپنی جان کو خرچ کرنا، یعنی اللہ کا جیسے ہی حکم آئے تو رب کی بارگاہ میں پیش ہو جانا. اور اس وقت جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب اذان کی آواز آپ سنتے ہیں، اس وقت آپ کا جہاد شروع ہو جاتا ہے. جیسے ابھی حذیفہ صاحب نے فرمایا کہ جہاد مختلف اس کی اقسام ہیں. جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد بالعمل بھی ہے. بے شک۔ اب یہاں پہ جہاد بالنفس شروع ہو جاتا ہے. اور جہاد بالنفس کیا ہے کہ جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے تو آپ اس میں جب جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو شیطان اس وقت آپ کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ کا ارادہ پختہ ہو اور آپ کے رب کی آپ کے ساتھ مدد ہو اور آپ اس چیز کی دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ مجھے شیطان مردود کے پناہ سے محفوظ رکھنا، آمین، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یہ قوت عطا فرماتا ہے، ایمانی قوت، کہ آپ جب اذان سنتے ہیں تو شیطان کو زیر کرتے ہوئے، رونتے ہوئے اپنے پاؤں تلے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یہ ہے جہاد بالنفس. اسی طرح جہاد بالنفس اور بھی ہے کہ آپ کو جگہ جگہ پر آپ کو پتہ چلتا ہے، اگر آپ کے ارد گرد آپ کی ضرورت مند لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہ ضرورت پوری کرتے ہیں اس صورت میں کہ آپ ریاکاری کریں یا آپ کی وہ تعریف کریں. اس صورت میں آپ کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عذاب کی صورت میں ہی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے ریاکاری کو ناپسند فرمایا ہے. ہاں، جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے معاملات کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کے اجر میں جنت عطا فرماتا ہے. جی بالکل عادل خان صاحب، آپ بہت خوبصورت انداز میں بتا رہے ہیں کہ جو جان ہے یہ کس طرح اس کو اللہ کے راہ میں گزارنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو بدنی عبادات ہیں وہ تمام عبادات جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی جان کو ان کاموں میں خرچ نہ کرے جو اللہ کے نواہی میں سے ہیں. جہاں جانا معصیت ہے، اپنے ہاتھوں کا درست استعمال کرے، زبان کا، پاؤں کا، اپنے جسم کا درست استعمال کرے. تو یہی ہے اللہ کا تقاضا کہ اے بندے تو اپنی جان مجھے دے دے اور اپنا مال مجھے دے دے. اور ناظرین، جہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ وہی ہے جو تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا. یعنی کہ اللہ نے سابقہ کتابوں میں بھی یہ بات درج کی ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر ہر چیز اللہ کی ان کی ہو جاتی ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرت حبیب اسلم کے حوالے سے کہ ان کو جب دریائے فرات کے کنارے وہ بکریاں چرانے لے کے جاتے، نماز کا وقت آتا تو وہ بے خوف ہو کے نماز شروع کر دیتے، اور بکریوں کی رکھوالی کرنے اللہ کسی بھیڑیے کو بھیج دیتا. حالانکہ عقل سے دیکھیں تو بھیڑیا تو دشمن ہے بکری کا، لیکن وہاں پر بھیڑیا بکریوں کا رکھوالا بن جاتا ہے. ایک شخص گزرتا ہے، وہ حضرت حبیب اسلم سے پوچھتا ہے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ بھیڑیے کو بکریوں سے پیار کیوں ہے؟ تو حضرت حبیب کہتے ہیں بھائی بات اتنی سی ہے کہ بکریوں کے مالک کو جب سے رب سے پیار ہے تب سے رب کی ہر چیز کو میری ہر چیز سے پیار ہو چکا ہے.
کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو ہم اللہ کی اس تجارت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں دوبارہ مسٹر حذیفہ صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کون سے کام ایسے ہیں جو کرنے چاہیے تو ہماری یہ تجارت جو ہے معتبر ٹھہرے گی اور ہم اس تجارت کے اندر کامیاب ٹھہریں گے؟ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے دوبارہ موقع دیا۔ اس میں سب سے پہلے تو میں اپنی جو گزشتہ گفتگو تھی اس میں تھوڑا سا حصہ ایڈ کر کے آپ کے سوال کو دیکھوں گا۔ اس میں اللہ رب العزت میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جہاد جو ہے وہ اپنے اندر بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے، اور اس کا جو 1% کہہ لیں وہ جہاد بھی سیف ہے، یعنی تلوار کے اسلحے کے زور پر جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا۔ اور یہ جہاد تب فرض ہوتا ہے کہ جب حالات جو ہیں ایسے آ جائیں اور پھر جو ملک کی گورنمنٹ ہے، مفتیان کرام ہے، وہ فتویٰ جاری کریں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ مختلف گروہ بنا لیں اور اپنی ہی عوام کو نظر آتش کرنا شروع کر دیں، ان کو مارنا شروع کر دیں۔ یہ ہرگز جہاد نہیں ہے۔ جہاد تب ہوگا جب آپ کی گورنمنٹ اعلان کر دے، اور پھر وہ جو ہے وہ اسپیسیفک جو فورسز بنائی ہوئی ہیں وہی کر سکتی ہیں۔ ہر کوئی بندہ اٹھ کے جہاد کے لیے نہیں اس طرح اسلحے کے ساتھ نکل سکتا، اور اس کی شرائط بھی یہ ہے کہ وہ جو جہاد ہے وہ کسی بھی عورت کے خلاف، جو مظلوم ہیں ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو نہ کیا جائے، بوڑھوں کو نہ کیا جائے، فصلوں کو نہ برباد کیا جائے، جانوروں کو ذبح یا ان کو قتل نہ کیا جائے، مارا نہ جائے، اور جو آپ کے دشمن کے اسکالرز ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو اس طرح اسلام نے بہت سارے یہ اصول بیان کرنے کے بعد جو جہاد بھی سیف ہے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، واضح کیا ہے۔ لیکن اس کا جو 99.9% حصہ ہے جہاد کا، وہ ہے انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کہ جس میں نے عرض یہ کیا کہ جہاد کی جو قسمیں ہیں، جہاد بھی مال ہے، جہاد بھی علم ہے، جہاد بھی عمل ہے، جہاد بھی نفس ہے۔ اور جہاد بھی نفس ایک ایسا جہاد ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ غزوہ سے صحابہ کرام تشریف لا رہے تھے واپس، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مبارکباد دی کہ اے میرے صحاب، تم کو مبارک ہو کہ تم اب جہاد اصغر کی طرف سے ہٹ کے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو۔ اب جہاد اصغر کیا ہے کہ وہ جو تلوار کے ساتھ جنگ کر کے آئے تھے، اور جہاد اکبر کیا ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ بے شک اپنا نفس کیا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو اچھائی سے روکتا ہے، اس کو بھلائی سے روکتا ہے، ایسا انسان بننے سے روکتا ہے جو دوسروں کے لیے باعث خوشی ہو، باعث سکون ہو، باعث راحت ہو، باعث اطمینان ہو۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو جب انسان کا پیکر اور وجود ایسا بن جائے گا، اس سیرت رکھنے والے انسان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہد قرار دیا ہے، کہ فرمایا کہ کسی مظلوم کی خدمت کرنا اس کے لیے باعث فرحت بن جانا، یہ ایسا ہی ہے کہ انسان سارا سال عبادت کرے، سارا سال روزے رکھے، اور پھر انسان جو ہے وہ سارا سال جہاد میں گزارے، تو اس شخص سے بہتر ہے کہ انسان دوسروں کے لیے باعث فرحت اور راحت بن جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اور پھر آپ نے جو سوال فرمایا کہ ہمیں کون سے حذیفہ صاحب، یہاں پہ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا روکوں گا، چونکہ یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا۔